अजिब अली भाई की तरफ से सवाल है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मेरे काफ़ी ज़्यादा रिश्तेदार एक ही कब्रिस्तान में दफन हैं लेकिन अलग अलग जगहों पर हैं, तो क्या उन सब का नमाज जनाजा एक ही वक्त में पढ़ सकता हूँ? वजाहत कर दें। हाँ, अगर नमाज जनाजा आप पढ़ना चाह रहे हैं तो जायज़ है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, शुहदाए उहद के ऊपर नबी इस्लाम ने अपनी वफात से 1 महीना पहले नमाज जनाजा पढ़ा, यानी 8 साल के बाद 3 हिजरी में उहद हुई है। और वहां पे मिंबर लगाया गया, फिर आपने खिताब किया, बड़ा दर्दनाक खिताब है, फिर मौजू दूसरी तरफ निकल जाएगा। तो नबी इस्लाम से साबित है, तो वो आप इज्तिमाई नमाज जनाजा सबकी पढ़ सकते हैं। कब्रिस्तान के कॉर्नर पे खड़े हो जाए, ऐसी जगह पे जो किबला आपके यानी चेहरे की तरफ आ जाए, तो आप सबका इज्तिमाई नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं। अगर उनका हुआ भी हुआ है तब भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट। अगला सवाल हमारी की बहन फौजिया की तरफ से है। अगर कोई लेफ्ट हैंड है हो तो क्या वो उससे खाना पका सकता है, अलावा ये कि वो राइट हैंड से खाए? देखें, ये जो लेफ्टी नेचुरली है ना, वो उनका राइट हैंड ही है, क्योंकि अल्लाह ने उनके लेफ्ट हैंड में वो ताकत रखी है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है ना कि अल्लाह के दोनों हाथ दाएं हैं, यानी वो अब ज़ाहिर है ये इस्तारे के तौर पर बात बयान हुई, यानी खर्च करने वाले हैं, ताकत वाले हैं। तो जो लेफ्टी है ना जी, उसका वो दायां हाथ ही है। अलबत्ता एक एक्सेप्शन है, जो सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि दाएं हाथ से खाना खाओ, शैतान बाएं हाथ से खाता है। अब लेफ्टी के लिए दाएं हाथ से खाना खाना को मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो उसने कोई लोहे की चीज तो खानी नहीं है, वो हल्की चीज है। हमारे कितने जानने वाले, मेरा छोटा भाई भी लेफ्टी है, खाना दाएं हाथ से खा लेता है। तो खाना पीने की चीजें जो अपने के लिए है ना, वो आप करें इस तरीके से। इब्ने माजा में एक हदीस है कि लेन देन भी दाएं हाथ से करो, शैतान बाएं हाथ से करता है, ये प्रेफरेबल है, खाना पीना और लेन देन करना। रह गया ताकत वाले काम, यानी आपने को वजनी चीज उठानी है, अब आप अगर कहीं मैंने दाएं हाथ से उठानी है तो हो सकता है किसी का पाँव ही तोड़ दें, आप उसके पाँव पे गिरा दें, तो उसको जख्मी करने से तो बेहतर है ना आप उसे लेफ्ट हैंड से ही उठा लें। ठीक है, तो वो लेफ्टी होना कोई जुर्म वाली बात नहीं है, खाने पीने में एहतियात करें। बाकी हैंड राइटिंग हो, बाकी इस तरीके से वो नेचुरल अल्लाह ने बाद लोगों के लेफ्ट हैंड में ताकत रखी हुई होती है। नेक्स्ट। राना अदनान साहब सवाल करते हैं, अली भाई शैतान वसवसे कैसे दिलाता है? क्या शैतान हमारे अंदर इंस्टॉल है? अंदर इंस्टॉल इंस्टॉल नहीं है, शैतान अटैच है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि हर इंसान के साथ एक फरिश्ता है जो नेकी की तरफ माइल करता है, एक शैतान है जो उसे बुराई की तरफ लगाता है। एक साहबी ने जुर्रत करके पूछा, या रसूलल्लाह आपके साथ भी? फरमाया हाँ मेरे साथ भी, लेकिन मेरे साथ जो शैतान है अल्लाह ने मुती कर दी है, और वो मुझे नेकी की तरफ माइल करता है। फिर बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि शैतान इंसान की रगों में दौड़ता है। और इस तरीके से सही बुखारी में तालीकन इमाम बुखारी लेके हैं। शैतानी वसवसों में मेरी डिटेल वीडियो है, रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, शैतानी वसवसे और उनका इलाज, 2 नशिस्तों में 1.5 घंटे की। तो बुखारी शरीफ में मौजूद है, उसकी पूरी इस्नाद बाकी हदीस की किताबों में मौजूद है कि शैतान जो है वो कंधे पे बैठ के अपनी थूथनी दाखिल करता है, दिल के अंदर वसवसे डालता है, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो वो अलग हो जाता है। तो इस तरह इंसान के अंदर उसके साथ अटैच है शैतान। सूरह काफ में भी, सूरत नंबर 50 में भी जिक्र है कि वो उसको वसवसे दिलाता रहता है। लेकिन इसमें निकलना कुछ नहीं है, इंस्टॉल है, अन इंस्टॉल आप नहीं कर सकते उसे, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है। इसका इलाज है अल्लाह का जिक्र। सूरह ज़ुख्रुफ में आया है कि जो रहमान के जिक्र से गफलत इख्तियार करे, हम उस पर शैतान मुसल्लत कर देते हैं, यानी मुसल्लत होने देते हैं। तो जैसे ही आऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, शैतान दूर भाग जाता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लें तो शैतान दूर हो जाता है। अन इंस्टॉल इसे नहीं कर सकते, मरते दम तक ये साथ है जी आपके, सवाए नबी इस्लाम के, पूरी उम्मत के हर इंसान के साथ है। नेक्स्ट। अली भाई अगला सवाल पूछ रहे हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को क्यों 20 साल घर नमाज पढ़ना पड़ी, मस्जिद नबी में दाखिल क्यों नहीं होने दिया? में कहानी है जी, ऐसी कोई बात नहीं है। इमाम हसन और हुसैन मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। ये तो अगर शिया की तरफ से सवाल है तो उनसे पूछें कि इमाम हसन हुसैन नमाजें इनके पीछे पढ़ते थे और मेंबर पे मरवान बिन रकम मौला अली पे लानत करवाता था। मुस्नद अबी जाला के अंदर हदीस मौजूद है ना, इस खबीस ने कहा कि अहले बैत लानती हैं। तो हजरत इमाम हुसैन जरा एक्सट्रोवर्ट थे, उन्होंने कहा हम कहाँ से लानती, लानती तो तू है, तेरे बाप के ऊपर अल्लाह के नबी ने लानत की हुई है, कम कई बेटा है ना तू। तो नमाजें वो हुक्मरानों के पीछे पढ़ते थे।
جنازے پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، گھر میں نماز نہیں پڑھی انہوں نے 20 سال تک. 20 سال تک تو ان کی زندگی میں ایسا برا وقت آئی نہیں میرے بھائی. 20 سال کہاں سے؟ یہ تو کہانی میں ایسی لگ رہی. 37 ہجری میں تو میرے بھائی جنگ صفین ہوئی ہے، 40 ہجری میں مولا علی شہید ہوئے ہیں، تو 40 ہجری تک تو اہل بیت حکومت میں ہے، اور 49 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کیا گیا. حضرت علی کی شہادت کے 9 سال بعد تک زندہ رہے ہیں امام حسن. تو یہ 20 سال کون سے ہیں؟ یہ تو حضرت علی کا بھی دور بیچ میں آ جائے گا. یہ ویسے ہی کہانی ہے. اگلے دن میں ایک دیوبندی مولوی کو سن رہا تھا، لیاس گمن صاحب کا وہ داماد بھی ہے اور ان کا خلیفہ بھی ہے نیکسٹ. میں نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کون ہے. اور وہ اپنی طرف سے بتا رہا تھا ماشاءاللہ، وہ کہتا ہے جی میر شام جو ہے نا، وہ انہوں نے تو حضرت حسن کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا ہوا تھا، لیکن وہ حضرت حسن جو ہے نا وہ حضرت معاویہ سے کی وفات سے 3-4 سال پہلے ہی فوت ہو گئے، اس لیے پھر انہوں نے یزید کو مجبوراً بنایا. تو یہ ان لوگوں کی ہسٹری کا حال ہے. حضرت معاویہ سے 3-4 سال پہلے نہیں امام حسن فوت ہوئے، ان کی وفات سے 11 سال پہلے شہید کیے گئے ہیں، قتل کیے گئے ہیں زہر دے کے. فوت نہیں ہوئے سرکار. اب اگر یہ پوچھیں گے نا کہ کس نے قتل کیا، تو پھر آگے گیم کھل جائے گی وہی والی بات کہ کس رضی اللہ عنہ کو، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ کس رضی اللہ عنہ نے یہ کیا، جو ہم عمار بن یاسر کے بارے میں کہتے ہیں. ان کے بارے میں جو کچھ میں نے کہنا ہوں میں نے ویڈیو میں کہا ہوا ہے. امام حسن کا قاتل کون، یوٹیوب پہ میری ڈیٹیل ویڈیو ہے، آلموسٹ 2 ملین پہ پہنچنے والی ہے ویڈیو. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس پہ مجھے کو 2 ملین روپیز ملنی ہے، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے انٹرسٹ کے ٹاپک ہے. ہماری ویڈیوز وہ ہیں کہ لوگ فلمیں اتنے شوق سے نہیں دیکھتے جتنے مسلمان انٹرسٹ کے ساتھ یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں. اگلے دن ایک بھائی نے بڑے اچھے کمنٹس کیے ہوئے کہ اگر آپ کا بچہ کوئی ویڈیو دیکھ کے ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، تو یہ نہ سمجھیں وہ کسی گرل فرینڈ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے واٹس ایپ کے اوپر، بلکہ وہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوگا جس میں آیا ہوگا کہ حافظ شاہی کوئی نہیں. نیکسٹ. اگلا سوال سر سید اشرف صاحب کی طرف. السلام علیکم علی بھائی، میرا سوال ہے کہ ورقہ بن نوفل کو صحابیوں میں شامل کیوں نہیں کیا جاتا؟ آنری طور پہ تو صحابی ہیں نا، کیونکہ ان کی بات تو ہم بعد میں کرتے ہیں. یہ تو حضرت خدیجہ کے وہ بھی تھے، کزن بھی تھے. نبی اسلام کو بخاری مسلم میں آتا ہے سیدہ خدیجہ ان کے پاس لے گئیں. سیدنا جو سعید ابن زید تھے، زید بن عمر بن نفیل، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے، وہ تو زمانے جاہلیت میں بھی مواحد تھے، اور نبی اسلام فرمایا پوری امت بن کے وہ اٹھائے جائیں گے. تو وہ صحابی اس لیے نہیں کہ نبی اسلام نے جو باقاعدہ اعلان نبوت کیا اس کے بعد جو آپ پہ ایمان لا کے آپ کی تصدیق کرے نا، تو وہ صحابی ہوتا ہے. باقی نبی اسلام کی انہوں نے زیارت کی ایمان کی حالت میں، وہ اہل فطرت میں شمار ہوں گے، تو ان کا تو صحابہ سے بھی اوپر درجہ ہو سکتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ اگلے انبیاء کے ماننے والے تھے، اور اس شرک کے دور میں بھی وہ اس توحید کے اوپر قائم تھے. یہ کوئی عیب نہیں ہے ان کا صحابی نہ ہونا، ورنہ تو حضور کے ماں باپ بھی تو صحابی نہیں ہیں حضور کے، لیکن ہم انہیں اہل فطرت مانتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، تو کوئی صحابی ان کے درجے کو پہنچ سکتا ہے. تو یہ یعنی جذباتی باتیں. صحابی ان کے لیے ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ صحابی کے لیے ڈیفینیشن ہے کہ نبی الاسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اور پبلکلی اعلان نبوت فرمایا کہ مجھے مانو ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، تب وہ ہوگا. تو اس وقت تک تو یہ معاملہ ہوا ہی نہیں تھا، ابھی تو انیشل وہی ہوئی تھی. وہ تو سورۃ المدثر جب 3 سال بعد نازل ہوئی ہے، پھر حضور کو حکم ہوا کہ آپ نے اعلانیہ تبلیغ کرنی ہے. نیکسٹ. بھائی اگلا سوال جاوید اقبال صاحب کی طرف سے ہے، اگر لڑکے کے پاس گنجائش نہ ہو تو کیا نکاح کے بعد ولیمہ کرنا ضروری ہے؟ ولیمہ کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، چاہے ایک کھجور کا بھی ہو ولیمہ تو ضرور کرنا چاہیے. نبی اسلام نے بڑا ہلکا ولیمہ بھی کیا ہے، ایک بکری بھی ذبح کر کے ولیمہ کیا ہے. تو ایک بکری تو ذبح کر ہی لے گا نا یار. اگر وہ اتنا ضرورت مند ہے ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں، ہمارے پاس بھائی ہیں، ہم ایک بکری بھجوا دیں گے، بس اس سے زیادہ نہیں، بکری بھیجیں گے. نیکسٹ. نیکسٹ کوسچن آدم بٹ صاحب کی طرف ہے. السلام علیکم علی بھائی، جماعت المسلمین کے تقریباً عقائد آپ والے ہیں، کیا استغفر وہ اللہ. آپ پر ان کے متعلق آگاہ فرمائیے، جزاک اللہ. میرے بھائی جماعت المسلمین اور ہم میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین و اسمان میں ہے.
بالکل 180 ڈگری. نمبر 1 جماعت المسلمین اپنے سوا سب کو کافر سمجھتے ہیں, اور ہم روئے ارض پہ واحد لوگ ہیں کہ جو بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں سوائے قادیانیوں کے اور نصیریہ کے. تو جماعت المسلمین کا ہمارے ساتھ کیا لینا دینا میرے بھائی. نمبر 2 جماعت المسلمین یزیدی بنو امیہ کے غلام ہیں. ان کا جو امیر تھا وہ بھی یزید کا اور بنو امیہ کا طرفدار تھا. اس نے جھوٹ لکھا کہ جنگ جمل صفین نہروان یہ کہانی ہے, کیونکہ اس نے بخاری مسلم نہیں پڑھی تھی. ہمارے پاس تو جماعت المسلمین والے جب بھی آئے دم دم آگے بھاگے ہیں. جب ہم نے ان کو رکھا کہ بخاری مسلم سے صرف رفع الیدین تم نے لینا ہے, بنو امیہ کی بدماشیوں کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ہمارے امیر کی بیعت کرو ورنہ جاہلیت کی موت مر جاؤ گے. تو ہم نے کہا کہ بتاؤ مسلمانوں کے پہلے 4 امیر کون سے ہیں, یہ قیامت تک کے لیے ٹائم ہے جماعت المسلمین والوں کے لیے. تو کہتے ہیں ابو بکر, عمر, عثمان و علی. تو ہم کہتے ہیں جو مولا علی کی بیعت نہ کر کے مرا وہ بھی جاہلیت کی موت مرا, اور جس نے ان سے جنگیں کی وہ کس موت پہ مرا. کہتے ہیں جی اس کو چھوڑ دیں. تو ہم کہتے ہیں پھر آپ کو بھی چھوڑ دیں گے ہم, جب تک آپ ہمارا مسئلہ نہیں. جہاں سے خلافت اور جماعت ٹوٹی ہے ان بندوں کو تو آپ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے, اور اپنے جو ہے 14ویں صدی کے مولوی لے کے ہمیں کہہ رہے ہیں کریں. تو ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی بھی اس اعتبار سے نہیں ہے. ہم سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, یہ کسی کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے. جماعت المسلمین میں ہمارا کیا لینا دینا ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں. تو اس طرح کا مسلم تو بریلوی دیوبندی بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں. آپ ان کے سامنے جا کے کہنا مسلم تو کہیں گے اسی کافر ہیں, اسی بھی مسلم ہیں. ہمارا اختلاف اور ہے جو باقی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے ساتھ ہے. جماعت المسلمین کے ساتھ ہمارا کوئی اتفاق نہیں اس اعتبار سے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ خوارج کی ایک جماعت ہے کیونکہ مسلمانوں کی تکفیر کرتی ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے قیامت تک خارجی نکلیں گے, اور خارجیوں کی نشانی ہوتی ہے حضرت علی سے بغض. یہ بنو امیہ کے پکے غلام ہیں, ناسمی ہیں. ہمارا ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. پمفلٹ ہمارا جو لکھا ہوا ہے جماعت المسلمین والے اس پمفلٹ سے بھاگے ہوئے ہیں, جس طرح اہل حدیث بھاگے ہوئے ہیں, یہ بھی بھاگے ہوئے ہیں, بگوڑے ہیں. اور یہ اہل حدیث کا آف شوٹ ہے, آپ کو پتا نہیں اہل حدیث سے نکلے ہیں جماعت المسلمین, تو خارجی ہیں یہ. نیکسٹ. اگلا سوال دا سیٹسفائنگ اینڈ کی طرف سے ہے. قرآن میں کیا ایسی دوسری دنیا کا ذکر ہے جہاں مویشی چر رہے ہیں؟ جنت میں تو سب کچھ ہے میرے بھائی. بخاری مسلم میں حدیث اس کو سپورٹو موجود ہیں. قرآن میں یہ آیت کئی دفعہ آئی ہے کہ جنت میں جو تم چاہو گے تمہارے لیے ہوگا. تمہارے نفس کی تسکین سورہ حمیم سجدہ کے اندر, باقی صورتوں کے اندر. تو باقی اگر آپ یہ اس سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ کوئی اور پلانٹ ارتھ موجود ہے, تو قرآن میں تو ایسا نہیں. پارہ نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. زمین و آسمان میں اللہ کے احکامات نازل ہوتے ہیں. ہمیں ایسی کوئی ڈیٹیلز نہیں بتائی گئی ہیں اس وقت تک. ہمارے علم میں قرآن و سنت کی روشنی میں جو میریکل پلانٹ ان دس یونیورس ہے وہ صرف ارتھ ہے, جہاں پہ ہم ہیں, جہاں پہ نبی الاسلام آئے. اگر کوئی ہے بھی ہے تو اس کا ذکر اس طریقے سے نہیں. میری یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ہے خلائی مخلوق کے اوپر, وہ آپ دیکھ لیں. پاکستان کی خلائی مخلوق کے اوپر نہیں, جو ایلینز, جو نیشنل جغرافی کو ڈسکوری پہ جس کو خلائی مخلوق کہا جاتا ہے, وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. اس میں میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے. ایلینز لکھے تو آ جائے گا. نیکسٹ. علی بھائی نیکسٹ کوسچن ہماری بہن فاطمہ خدیجہ کرتی ہیں. علی بھائی کیا اذان کو بہترین طریقے سے ادا نہیں کرنا چاہیے, یہ خدا کی بڑائی ہے, جبکہ ہمارے معاشرے میں اسے بہت ہی بے صورت طریقے سے ادا کیا جاتا ہے. اس پہ پلیز تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بے سورا بھی نہیں ہونا چاہیے, اور اس سے بھی بڑی چیز ہے کہ تجوید ٹھیک ہونی چاہیے. یعنی اللہ اکبر کیسے ادا کرنا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ کیسے کہنا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ. اب اذان میں محمد در پڑھا جاتا ہے محمدن کی وجہ سے, کیونکہ انا آ گیا پیچھے, لیکن کلمے میں محمد الرسول اللہ ہوتا ہے. یہ بھی فرق پتہ ہونا چاہیے, اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کس کو کھینچنا ہے لفظ کو, کس کو نہیں کھینچنا. آپ لوگوں کا بلکہ اذان کے اوپر کلپ جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے ابھی ٹائم لائن میں لگایا ہے نا پچھلی اس کا, تو وہ عنقریب اسی چینل کے اوپر ان کا اپلوڈ ہو جائے گا. اذان کے کون سے الفاظ کھینچنے چاہیے کون سے نہیں. آج کل تو بڑی آسانی ہے, آپ عرب لوگوں کی اذانیں مسجد نبوی کی اور مسجد بیت الحرام کی موجود ہیں, اللہ کا شکر ہے. اذانیں آپ ان اذانوں کو سنیں اور اپنی پریکٹس اس کے ساتھ جاری رکھیں تو اچھے. بے سورے نہیں ہونے چاہیے جی. وہ بے سورے اس لیے ہیں کہ میری بہن وہ لوگ ہیں جو یعنی شوقیہ اذانیں دیتے ہیں, یا مسجد کے فائنانسر ہوتے ہیں, بوڑھے بوڑھے بابے ہیں, اب ان کو ہٹانے کی بھی کوئی ہمت نہیں رکھتا. کوئی نوجوان آ بھی جائے اس کو ٹکنے نہیں دیتے. یہ پوری امپائرز ہیں. جس طرح گھروں میں
سانسیں جو ہیں وہ کچن پہ قابض ہوتی ہیں نا، اس طرح مسجد کی جو سانسیں ہیں نا وہ یہ بابے ہیں. چھوٹے بچوں کو نماز میں بھی ڈانٹ کے نکال دیتے ہیں، اذان بھی کسی اور کو نہیں دینے دیتے، ان کے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے. تو اب یہ پرانے زمانے کے ہا بھا تا سیکھی ہوئی ہے انہوں نے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. جس طرح پرانے زمانے کے قاری حضرات جو ہیں نماز پڑھانے والے ہیں، ان کی قرات اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن آج کل تو لوگ قاری ماشاءاللہ بڑی اچھی قرات کرتے ہیں. اس لیے اب تو آپ اسلام آباد میں تو بڑی مشکل سے کسی کو مسجد ملتی ہے. پورے انٹرویو لیتی ہے کمیٹی، اور جس کی طرز اچھی ہوتی ہے، جس کی تجوید کی ادائیگی اچھی ہوتی ہے، اس کو وہ صرف قرات کروانے یعنی مصلی سنانے دیتے ہیں، ادروائز نہیں سنانے دیتے. تو میں بالکل ایگری کرتا ہوں، آج کے دور میں کوئی مشکل بھی نہیں. یوٹیوب کی برکت سے آپ اذان بھی سیکھ سکتے ہیں، قرات بھی سیکھ سکتے ہیں. میری ویڈیو بھی ہے قرات، میں نے پوری سکھائی ہے 1.5 گھنٹے کے اندر الحمدللہ تجوید کے ساتھ.